अस्सलाम वालेकुम, खबरहार में खुश आमदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन हज़रात, शो के आगाज़ में आपकी मुलाकात करवाते हैं उन अनासर के साथ जिन्हें माशरे का नासूर कहा जाता है। ये गदागर हैं, लोटे नहीं। सियासी लोटों के साथ आपकी मुलाकात अनकरीब करवाएंगे। चलते हैं गदागरों की तरफ। मेरा नाम जी ताज परवेज आफ्ताब साहब, क्या हाल है? आप ठीक ठाक हैं? आप भी गदागर ही हैं? नहीं जी, नहीं, अल्लाह माफ करे, मैं गदागर नहीं है। दस यार किहड़े मर्जी दवाएं तुम। ਇਹ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ ਨੇ ਜੀ ਸਾਡੇ। अच्छा, यानी ठेकेदार। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਗਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੱਸੀ ਦੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਫਕੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਆ। तुम कौन हो? ਮੈਂ ਮਦਾਰੀ ਸੀ ਜੀ ਪਹਿਲੇ। क्या कहने भाजी, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ। ये वही है ना जो हमारे यहाँ? जी सर, ये वही है जो हमारे यहाँ जाली नाबीना बन के बैठता है। सुभान अल्लाह। अब कहाँ से दिखाई दे रहा है? डॉक्टर साहब, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਰਸ ਘੋਲਦੀ ਏ। अच्छा, ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਐਵੇਂ ਅੱਛਾ। आपके साथी किधर हैं वो आउट ऑफ द टाउन गए हैं जनाब। ਓਏ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 10 ਰੁਪਏ ਫੜਾ ਦਿੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਲਈ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰੀ, ਮੇਰੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਲਈ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰੀ, ਦੁਆ ਕਰੀ ਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਗੱਡੀ ਵੀ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣੇ ਆ ਮਰੇ ਵੀ ਕਿਤੇ। ਓਏ ਹੌਲੀ ਬੋਲ ਸਾਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। अच्छा जी, आपका क्या मसला है? आफ्ताब साहब की दसा मेरा बंदा नशा ही निकल आया है। ओ वाह, कोई काम नहीं करता, बाहर मैनू सड़कों ते आके मंगना पिया है। बच्चे किन्ने ने? 8 बच्चे ने मेरे। ओए होए, ਇਹ ਤਾਂ ਕੱਖ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਆ ਨਾਲ ਸਾਡੇ 12 ਹੈ तुम दोनों मियां बीवी हो? ਜੀ ਆ। मुल्तान तो सारी तरक्की थी था। पाऊं सुनिया सी कि लाहौर वड़ा शहर है, उठा के वड़ी कमाई थींदी है। तो यहाँ क्या सीजन लगाने आते हो? हर साल खज्जल थींदे हो, सारे था के मंगदे हो। मैं जी सरगोदियो आया, जद्दी पुश्ती साडा ही हो काम में। अंदाज देखो बोलने का, है ना? और कर क्या रहा है। गेंडा सिफत इंसान मेहनत क्यों नहीं करते? ए बड़ी मेहनत है जी, बड़ा औखा मंगी दा लोगों को, हुण तो कट दे ही नहीं। अच्छा, ये किधर से आई छोटू? ये कराची से आया जी हमारे भाई। तौहीद कमर्शियल अपना एरिया है, बड़ा एरिया है। कौन सा? तौहीद कमर्शियल? कमर्शियल फेज 5 DHA। लेकिन भाईजान एक शिकायत है, बहुत हो गया यार। बस मैं मांगने का शौक नहीं है, अब्बा की लेगेसी फॉलो कर रहा हूँ, अल्लाह का दिया हुआ बहुत कुछ। अब्बा की कोई और लेगेसी नहीं है? शर्म करो, ये कोई काम है कर रहे नहीं, यही है, आज मेरे इतनी जायदादें बना ली, फ्लैट है मेरे अपने भाई। मैं शुरू ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਕਿਰਾਏ ਲੈ ਕੇ ਮੰਗਦਾ ਰਿਹਾ, ਹਾਂਜੀ, ਮਗਰ ਮੇਰਾ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਭਾਜੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅੱਗੇ ਵੇਚਤੇ। तो वैसे क्या टोटल कितने होंगे पाकिस्तान में? तकरीबन 5 मिलियन इन जैसे गदागर हैं, जिनमें ज्यादातर जाली हैं। तो आपको लगता है बहुत आसान काम है? इवन मंगना कोई आसान काम नहीं, बहुत क्या क्या फन करना पड़ता है। हाय। ए सुना की में मंग दिए तो दसाओ, इनका स्पेशल टैक्टिक। कासे दावन यार को आखी बोल मरेंदन भंगी, कानी आँख च कज्जल पावे गंजी फेरे कंघी। अच्छा जी, और कौन कौन कुछ तरीके से? फन का मुजाहरा करो भी सारे। चलो चलो। दे जा सकिया रहे खुदा तेरा अल्लाह बूढ़ा लाएगा, जो दे उसका भला, जो ना दे उसका भी भला। ओए जवाना, कुछ दे दे सानू। तुम बैठ जाओ, तुम बतौर फकीर भी बोर हो। कराची वाले भाई आप उठो जरा, फन का मुजाहरा करो। अच्छा, ये अब आपने देखा कि सामने से कोई आ रहा है, हैं? और आप पहले देख लो उसकी नजरों में कि दिल कैसा है। अब ये देखे, जैसे ही आया ना, यूं कर लो, ये ऐसे दे जा, दे जा। अच्छा, असल मैजिक तो ये है। ये बात क्यों है। कहें कि किसी अच्छे घर का है, साफ सुथरे कपड़े हैं, लेकिन बेचारा रिटार्ड है। दे जा, हाँ, दे जा, बहुत अच्छे। दे जा पानी, पानी अल्लाह के नाम पे दे जा, दे जा पानी, दे जा, अल्लाह के नाम पे दे जा। और लोग कितनी आसानी से बेवकूफ बन जाते हैं। हेलो सरगोदवी भाई, उठो, फन का मुजाहरा करो। आप कैसे मांगते हो ये तो बताओ। मैं जी सरगोदियो आया, उन्हें आखिया वड्डे शहर जाओ, उत्थे ढेर पैसे मिलते हैं। तो मैं इत्थे बनया गूंगा, तो बड़े लोग पैसे देंदे। अब 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 पहले डाबड़ो बड़ी डुबड़ बड़े बड़े। ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਦਾ ਗੂੰਗਾ ਬਣਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਭਾਜੀ ਕੋਈ ਆਈਟਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਬਸ ਐਂ ਕਰਕੇ ਖਲੋਈਦਾ ਚੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। नाबीने ਹਾਂਜੀ, भाईजान कुछ खा भी रहे ने। ਇਹ ਵੈਸੇ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਭਾਈ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਖਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ये लो, सबको खिला दो। माशाल्लाह, आवाज इधर ही आई है। भाईजान सारे कोल स्कीम है हुकूमत वास्ते। हाँ जी, असा सारे टैक्स नेट च आवन चाहिए, ताकू तुसा सहूलतां दियो, रोक टोक कोई ना होवे।
علاقے دا SHO علاقے دی پولیس ساکو کچھ نہ آکے اسا ٹیکس دے سو ساکو فقیر کالونی بنا کے دیو سارے گھر ہوون اتھا ٹھیک ہے کم از کم 10 مرلے دا گھر ہوے 12 بال سارے پولیس نہ روکے تمہیں پولیس نہ روکے یعنی جب چاہو گیملنگ ڈینس بنا لو یہ کیا یہ کیا بلا ہوندی ہے اور پروسٹیٹیوشن کا کام بھی کرنا شروع کر دو اور ڈرگ پیڈلنگ کی اجازت بھی دے دو یہی ہے نا پھر پولیس اگر نہ تنگ کرے تمہیں ایسے ٹیکس پر ہم لعنت بھیجتے ہیں ہمیں نہیں چاہیے بھائی جان پاکستان دا قرضہ لاوے سی نہیں ہمیں اس طرح قرضہ نہیں لہانا روز رائس لے رہے ہوں روز رائس آدھا کلو رائس لین دے پیسے نہیں تیرے کو لے روز رائس لے رہے چل اتھے چل نکل اتھوں آفتاب صاحب سارے دی میں ٹریننگ کرا رہے ہیں منگن دے طریقے دس رہے ہیں انہاں نو لیرکس دے رہے ہیں میوزک دس رہے ہیں انہوں سکھا رہے ہیں کہ منگنا بیٹا کیویں ہے جو جنہ سریلا ہوئے گا انہوں ہی امیر ہوئے گا اے دیکھو ہن سنو سارے کولوں چلو بھائی بی بی سنائیں آپ اللہ میاں کریو کرم کا تیرا ساڈا تا جوگی والا پھیرا واہ واہ یار کتنی پرسوز آواز تا جوگی والا پھیرا اللہ میاں کریو کرم کا پھیرا بھیروں میں مانگ رہی ہے دیکھو میں بھولا بھولا نامی میں کو یار بھولا تاکیتے میں کخت ہولا نامی میں کو کخت ہولا تاکیتے واہ 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 بھائی واہ لئی بھائی شار شریک کے ہاں ساڑ کے کولا تاکیتے میں بھلا بھلا نہمی میں کو یار بھلا تاکیتے یہ پاجی گاؤندیاں گاؤندیاں دے منہ چ گرم آلو آ گئے اڑی باجی کوئی لیرا کوئی کپڑا کوئی روٹی کوئی ٹکر تیرا دیوی بھائی فقیروں کا عسکر اگر ہو سکتا والو تھے قصبہ گجرات دے مین چوک دے وچ کھلو کے آدھی 5000 دا نوٹ تو بڑھدا ہے 10,000 دا دیسا ہاں جی 10,000 بھائی جتنی محنت کی اس بیچاری نے 10,000 سے زیادہ دوں گا بشرطے کہ تم سڑکوں پہ مانگنا چھوڑ دو اچھا جی ہاں جی ساکو کخ تو ہولا کیتا ہے ساکو ہاں کیتا ہے چپ ہو جاؤ اچھا یار ڈانٹ نہ چل 20 روپے ہی دے دے 80 جا رہا تو وہ بس دی کمیٹی نکلی ہوندی لیا ہارے کیسے با جی آہائے کتنا بے ہنگم گانا ہے تمہارا بے ہنگم گانا نہیں زور لاؤں تے بہت لیا ہارے میرا ساکو مار سٹیندا ہے اچھا بھائی 80 جا رہے ہون تے دیو کچھ کی کہتا ہی لیا ہارے نہیں یار یہ فضول ہے آپ سناؤ آپ میں بھولا بھولا میں بوہلے بوہلے بات سنیں یار اسے کرنے دو یار وہ بہت اچھا کر رہی ہے میں آپ کو 10,000 اور دوں گا تمہیں میں نے ایک پیسہ نہیں دینا یہ پیسہ نہیں کروڑا میں پہلا زور لواتا دے پیسہ نہیں ملا میں نے کہا تھا زور لگاؤ انہوں نہیں پتا ہوں میرا لگ گیا ہے بھائی اللہ دی قسمیں میرے چیز ہی زور سی ہوں پورا مہینہ میرے کو منگیا نہیں جانا دے دے ہونا بس کر نہیں میں نے تمہیں نہیں دینا میں ان کو دوں گا وہ جو سرائکی ہے انہوں دونوں میں گولی مار دینی خبردار آگے سیٹو آگے سے ہٹو نہیں ہٹتا ابھی بھی آپ کریں وہ چھڑ دے ہو زور نہ لاؤ انہیں ٹکا نہیں دینا بریک لے کے نکل جانا نہیں سیریسلی آپ کو ملے گا اور ایدے وچ کوئی کمیشن نہیں یہ سارا ذاتی ہے جی یہ آپ کا ذاتی ہے یہ پرفارمنس بیسڈ ہے پرفارمنس پہ ملے گا بھائی جب پرفارمنس کے اوپر مل رہا ہے تو سب سے اچھی میری پرفارمنس تھی بھائی جان آپ کی بھی اچھی تھی یہ جو آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے نا یہ جو سرگودوی ہے اس کی بھی بہت اچھی پرفارمنس ونر مایا میں بھولا بھولا
वाह 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 ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਏ भाई कमाल। किसी की आंख में आंसू है, किसी की आंख में पानी है, जिसको देखो उसकी तो खुद दुख भरी कहानी है। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है, ਵਾਹ ਵਾਹ लोगों का गम वाह वाह देखा तो मैं अपना गम भूल गया। मेरा गम कितना कम है। वाह भाई वाह वाह इधर इधर कोई एक हजारों में ਵਾਹ 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 शायद ही खुश होता है, कोई किसी को रोता है, ਜੀ ਆ ਕਰਾਚੀ ਆ कोई ਗਿਆ किसी को रोता है। वो मूंगफली खाए जा रहा है। मैं भोला भोला यार भोला Qatin Hazrat, we'll take a break. Stay with us. वेलकम बैक। Qatin Hazrat, आज की डिस्कशन में हमारा मौजू है डॉक्टर मुबारक अली की किताब द मुगल दरबार। मुगल दरबार इस मौजू के एतबार से एक बेहतरीन किताब है और मुझे ये बताकर बड़ी खुशी होती है कि इसके राइटर डॉक्टर मुबारक अली हमारे बुज़ुर्ग दोस्तों में से एक हैं और माशाल्लाह बाकायदे हयात हैं। वो मुगल्स के अगर बहुत बड़े क्रिटिक हैं ना, तो मैं समझता हूँ मुगल्स को डिस्कवर भी डॉक्टर मुबारक अली ने किया। डिस्कवर कैसे? उनसे ज़्यादा अनफोल्ड मुगल्स को कोई नहीं कर सका कि मुगल दरबार था क्या, उमरा कौन थे, अलामतें क्या थीं, ऑर्डर ऑफ द डे क्या होता था, रसूम और रिवाज क्या थे। ये किसी को तौफीक ही नहीं हुई कि इन बातों को डिस्कस करता, क्योंकि मुगल्स ने बहरहाल एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से बहुत कुछ दिया है। इन तमाम बारीकियों, इन तमाम नज़ाकतों को इंतहाई खुश उसलूबी के साथ अगर किसी शख्स ने कलम बंद किया है इंतहाई मुख्तसर सी एक किताब में, तो वो डॉक्टर मुबारक अली हैं। डॉक्टर साहब 1941 में पैदा हुए। इनकी जाए पैदाइश हिंदुस्तान का शहर टोंक है। आप इब्तदाई तालीम के बाद विलायत चले गए, पीएचडी जर्मनी से की और तारीख़ जैसे सब्जेक्ट में पीएचडी करके जो इनका थीसिस था दैट वाज द मुगल दरबार, यानी पीएचडी की डिग्री इन्हें इसी मकाले पर अवार्ड की गई। दो चीज़ें ज़हन में रखिए कि इसके अंदर छोटे छोटे वो एस्पेक्ट्स मिलेंगे जो पॉजिटिव भी हैं और नेगेटिव भी हैं। मैं चूँकि बहुत क्रिटिकली तारीख़ पढ़ता हूँ, इसलिए मैं नेगेटिव चीज़ों को पिक करके एक साइड पे कर देता हूँ। अगर उस पर्पज़ के लिए आपने मुगल्स को पढ़ना है तो इनकी दीगर किताबें हैं या फिर जादूनाथ सरकार की किताबें हैं। वो 3 किताबें हैं जिनमें सरे फहरिस्त है स्टडीज़ इन मुगल इंडिया, हिस्ट्री ऑफ औरंगज़ेब, ये 5 वॉल्यूम्स में सिर्फ एक किताब है, द फॉल ऑफ मुगल एम्पायर, ये 4 वॉल्यूम्स में है। ये इतनी दिलचस्प तो नहीं है जितनी गिबन की द फॉल ऑफ रोमन एम्पायर थी, लेकिन ये उसका परतौ महसूस होती है, उसकी एक रिफ्लेक्शन आपको नजर आएगी। इस मौजू पे विलियम डलरिम्पल की किताब बहुत मशहूर है आजकल तो बड़ी इन है वो किताब, स्पेशली जब से इमरान खान ने उसका रेफरेंस दिया था, एंड इट्स अ गुड बुक। भारी भरकम किताब है, अब काफी मोटे कागज पे है। जी जी जी, वो किताब पढ़ने के काम भी आ सकती है और किसी को ज़दोकोब करने के लिए भी। ये पढ़े लिखे बंदे का लाफ्टर होता, ज़दोकोब साडा पेनो सीधी मार। इस सेगमेंट में बब्बू का बैठना जरूरी होता है। की गल मैं की थुकता देते। इस तरह के लोग होते हैं ना, ये जो कैटेगरी, ये क्लास है जो इसमें थुक का जिक्र, इसमें गुसल खाने का जिक्र, अजाबती रवैयों का जिक्र, आपकी एक्सक्रीशंस का जिक्र, कौन लोग होते हैं?
اوکاش میں نے آپ کو کیا کہہ دیا؟ ببو آپ اپنی لائن دے چکے ہیں اور اس پہ اتنی زیادہ ایکسپلینیشن بھی آ چکی ہے. اوکاشا ایسی کوئی بات نہیں, سر میرے دوست ہیں, سر آپ لگائیں گے یہ بات انشاءاللہ. اچھا دوستی میں کوئی شک نہیں, اچھا جی, اور تم میرے موسٹ فیوریٹ ہو, فیوریٹ بھی نہیں موسٹ فیوریٹ. آج کل تمہیں تھوڑا تھوڑا بیٹ کر رہا ہے, کبھی کبھی ٹچ کرتا ہے. جی جی. کیفی ایکٹر وہ بہت اچھا تھا, اچھا اب اس کو پخ لگ گئی ہے کامیڈی کی, اور یہ اس طرف آ گیا ہے کہ آج سکہ رائج الوقت. یا تو سنجیدہ ایکٹنگ ہے, اگر یہ کراچی رہ رہا ہوتا نا, ہاں جی ہاں جی, بڑے شاندار ڈرامے بن رہے ہیں کراچی میں, یہ کسی بہت اچھے ڈرامے میں اچھا رول پلے کرتا کیونکہ اداکار ہے. جی جی ایسے. اس کے اندر سے پی ٹی وی نکالنا تھا تو کوئی بھی اچھا ڈائریکٹر 2-3 سٹنگز میں نکال دیتا ہے. سر طریقہ کی نکالنے کا ان جیسے لوگوں کی نا تھوڑی سی گوشمالی کرنی پڑتی. بیٹا تینوں اندازہ ہے بھی ساڑھے دوواں دی بےزتی ہو رہی ہے. سر گوشمالی تو ڈائریکٹرز کرتے ہی ہیں. او بیٹا وہ بےزتی ہوندی گوشمالی. کیا اچھا گوشمالی کیا ہے؟ کیوں نہیں پتا, اللہ دی قسم گوشمالی. مجھے پتا ہے کہ تمہیں نہیں پتا, اللہ کی قسم. ککڑی نو وٹا ماری نارمل بولیا کرو, نامے مولا وہ نہیں بولیا کرو بڑی بریک آواز ایڈی پیڑی لگتی نا. گوشت کہتے ہیں کان کو, گوشت مالی کہتے ہیں کان کھینچنا. اور اچھے ڈائریکٹرز تو باقاعدہ بے عزتی کرتے ہیں, اور بعض سٹوڈنٹس بے عزتی کے بغیر سیکھتے بھی نہیں ہیں. ایسا ہی ہے سر. اب بے عزتی کیا ہے؟ بے عزتی ایک تو کسی کو بے عزت کر دینا, اپنی ایگو کو سیٹسفائی کرنا, اپنا کیتھارسس کرنا, یہ نیگیٹو ہے. لیکن ایز اے ریمیڈی کرنا, اس کے پیچھے ایک قدیم بدو روایت ہے. وہ کہتے ہیں کہ 2 چیزیں آپ زندگی بھر نہیں بھولیں گے, ایک انجری, اور دوسرا وہ شخص جو آپ کے ساتھ بیٹھ کے رویا ہے. کہتے ہیں نا کہ شادیاں مس ہو جائیں کبھی غمی نہیں ہونی چاہیے, غمی مس نہیں ہونی چاہیے. ایک موقع ہوتا ہے اپنے بانڈ کو تگڑا کرنے کا. بالکل. تو یہ جو انجری کی بات ہے نا, یہ آپ کی ایگو ہرٹ کر رہا ہے. وہ اس نے سب کے سامنے آپ کی کریکشن کر دی نا, تو آپ کو یہ اس طرح یاد رہے گی جیسے یہ آپ کو بڑی گہری چوٹ لگی تھی. کیونکہ ایگو سے زیادہ نازک کیا چیز ہوتی ہے, اسپیشلی ایک فنکار کی. فنکار کو جب یہ کہہ دے تمہیں کس نے سکھایا یہ کام, وہ ایک دم سارا مورال گٹوں میں آ جاتا ہے. بہت اچھا. اچھا جی, یہ ڈسکشن بڑی ڈیٹیل میں ایک دفعہ ہم نے کی, جس میں پیش تھے ہمارے ایک سینئر دوست, بہت بڑے فنکار, بہت اچھے ایکٹر, میرے فیوریٹ فلمی ویلن, اللہ غریق رحمت کرے, مسعود اختر صاحب. ریسنٹلی ان کا انتقال بھی ہوا. مجھے افسوس ہے کہ یہ سیاسی ہلچل این ان دنوں پیک پہ تھی اور ہم ان کا تذکرہ نہیں کر سکے. مجھے بڑا فخر ہے کہ میری ٹیلی فلم میں انہوں نے کام کیا ہے. آپ کی فلم میں بھی انہوں نے کام کیا ہو؟ اس لیے کہ میں نے کام بہت تھوڑا کیا, لیکن دیکھ لیجئے آپ نے پاکستان کے جتنے بھی ٹی وی کے ایکٹرز ہیں اس بڑے وقت کے بیسٹ تھے, سب کے ساتھ آپ نے کام کیا. مطلب شجاعت ہاشمی صاحب ہو گئے, مسعود اختر صاحب ہو گئے, پھر راشد محمود ہو گئے, جمیل فخری, عرفان کھوسٹ, کبھی خان, اینڈ گریٹ ایکٹر. میں اس کا بڑا کرٹک ہوتا تھا ایز اے پرسن, لیکن مجھے وہ فیسینیٹ کرتا ہے اپنی اداکاری کے ساتھ. نییر اعجاز, واٹ اے میتھڈ ایکٹر, واٹ اے کیریکٹر ایکٹر. تو سر خواتین میں آپ کو کس نے امپریس کیا اداکاری میں؟ فریحہ جبین, آؤٹ اسٹینڈنگ. پھر نگہت بٹ, اللہ غریق رحمت کرے, وہ بھی بہت شاندار خاتون تھی. سر آپ کی کاسٹ میں اور کون کون تھا؟ عثمان پیرزادہ, آؤٹ اسٹینڈنگ. فرح شاہ کے ساتھ بھی کام کیا جی. عفت عمر, اس وقت عفت رحیم تھی. پھر مسرت مصباح. بہت کم لوگوں کو پتا ہے کہ کس کیلیبر کی وہ اداکارہ ہیں. سر ہیروئنز بیسٹ کون سی؟ سر ثنا نمبر 1, آؤٹ اسٹینڈنگ. سارا چودھری نمبر 2, جانا ملک نمبر 3. سر مسعود اختر صاحب جو تھے نا, اللہ بخشے ان کو, جب میں نے موٹر سائیکل لی نا تو الحمرہ ڈرامے کرتا تھا, تو یہ شام کو ڈرامے کے بعد اسٹوڈیو جاتے تھے, بیٹھک کرتے تھے. تو انہوں نے رکشہ لگوایا ہوا تھا. جب میں نے موٹر سائیکل لی تو میں نے کہتے رنگیلے بیٹے سواری کا انتظام ہو گیا ہے. میں کہا جی آج تو بعد میں تیرے نہ جاواں کر. میں ہیلمٹ پا کے بہندا تھا, ایک دن پیچھے بیٹھے ہوئے نے, تو مینوں پتہ نہیں لگا, یکدم اگے کوئی چیز آ گئی, میں بریک ماری تو میرا ہیلمٹ نا انہوں نے لگا ہے. کہتے بیٹے آج دلتی پٹھی مار دیتی ہو.
یعنی مسعود اختر کو یاد کرنے کا فلم آنسو کے ولن کو، گھرانہ کے ولن کو، تیری صورت میری آنکھیں کے ولن کو یاد کرنے کا اس سے خوبصورت اور انداز کیا ہو سکتا ہے؟ بیسٹ ولن ویسے یہ آنسو میں تھے. سر کسی اور فلمی ہیرو کے ساتھ بھی کام کیا آپ نے؟ محمد رانے کے ساتھ. شان کے ساتھ نہیں کیا؟ محمد رانا میرا ہیرو. اگر میں کنٹینیو کرتا تو میری اگلی نظر شان پہ تھی، واہ. اور شان کو اپنی ڈائریکشن میں کام کروانے کا مجھے باقاعدہ شوق تھا. وہ بت سازی ہی چھوڑ چکے تھے جب وہ پتھر نرم ہوا. سارا پورا سنا ذرا شعر. شعر پورا سناؤ. ہاں جی پھر سوچ لو ایک دفعہ. میں خود کہہ رہے ہیں آئی لو یو، کیونکہ یہ اس قدر سخن کش انسان ہے. سخن کشی میں نے اس سے زیادہ کہیں نہیں دیکھی. نہیں سمجھ آؤ لا پھر سخن کچھ دی. نہیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ تمہیں تو ذوق ہی نہیں ان چیزوں کا. دیکھو نے ذوق بھی یاد کر لیا. روپ تو اس کو ایسا دیتے ہائے دنیا دیکھتی لیکن ہم. روپ تو اس کو ایسا دیتے دنیا دیکھتی لیکن ہم. بت سازی ہی چھوڑ چکے تھے جب وہ پتھر نرم ہوا. سر ویسے ظہور نظر جو ہیں کمال کے شاعر تھے. بہت اچھے. سر ظہور نظر کا کچھ اور. کیوں تمہیں کیا تکلیف ہے؟ یہ مطلب بس کرو، میں ایک کیا سی یار. ان کے گرائیں آغا صاحب شکر کرو یہاں بیٹھے نہیں ہیں. شکر ہے نہیں وہ بیٹھے. جو بھاولپور وہ کہتے ہیں کہ وہ بھی شاید رو پڑے ویران کاغذ دیکھ کر. میں نے اس کو آخری خط میں لکھا کچھ بھی نہیں. کاغذوں پہ ہوتی ہے تحریر تیری. اچھا کاغذوں پہ لکھی ہوتی ہے. اس میں شاعرانہ بابو ہواؤں پہ لکھی ہے کہتے ہیں، یا ساحل کی ریت پہ. ایک نام کیا لکھا تیرا ساحل کی ریت پر، پھر عمر بھر ہوا سے میری دشمنی رہے. یہ شعر کس کا ہے بتا دو. $500. نہیں مینوں نہیں پتا. پروین شاکر کا نام نہیں سنا کبھی؟ کاغذوں پہ لکھی ہے تحریر تیری، آسمان پہ بنائی ہے تصویر تیری. ارے واہ پکاسو کے سالے. اچھا جی ہم اسے یہیں سے کنٹینیو کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد. خواتین و حضرات ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. خواتین و حضرات گزشتہ سیگمنٹ میں ہم نے ڈسکشن شروع کی تھی ڈاکٹر مبارک علی کے اوپر، لیکن رخنہ اندازی کے باعث ہم دوسری طرف نکل گئے. کمنگ بیک ٹو ڈاکٹر مبارک علی. ڈاکٹر مبارک علی کی کتاب مغل دربار کے 8 چیپٹرز ہیں. ہر چیپٹر میں انہوں نے بڑی دلچسپ باتیں بادشاہت سے متعلق کی ہیں، مغل دربار سے متعلق کی ہیں. پہلا چیپٹر ہی بادشاہت سے متعلق ہے. اب بادشاہت کی انہوں نے نوعیت ڈسکس کی ہے. بادشاہ بھی بے شمار طریقوں کے، بے شمار ٹائٹلز والے، بے شمار پاورز والے، عادات و اطوار والے دنیا میں ہو گزرے ہیں. تو ایک بادشاہ کو، ایک خاندان، ون ڈائنیسٹی، مغل ڈائنیسٹی ڈسکس کرتے کرتے انہوں نے لا تعداد اور چیزوں کے ریفرنسز دیے ہیں. دوسرا چیپٹر بھی انٹرسٹنگ ہے، شاہی علامات، کہ شاہی مہریں کیا ہوتی ہیں، یہ پپس کیا ہوتے ہیں، آپ کے کلرز کیا ہوتے ہیں، آپ کے پھریرے کیا ہوتے ہیں، علم کیا ہوتے ہیں، آپ کے فلیگز کس طرح کے ہوتے ہیں. اور کمال یہ ہوتا ہے ایسے رائٹرز کا کہ ایک چیز ڈسکس کرتے کرتے دوسری طرف نکل گئے تو irrelevant چیزیں یا ڈائریکٹلی جو ریلیونٹ نہیں ہیں ان کے بارے میں وہ باتیں بتا دیں جو بڑی بڑی ریسرچز میں نہیں ملتی ہیں آپ کو. مثلا مختار مسعود بہت پڑھے لکھے آدمی تھے، بیوروکریٹ تھے، لیکن بہرحال ان کے پاس اللہ نے انہیں صلاحیت بھی دی، وقت بھی دیا کہ ان کا مطالعہ بہت عمدہ تھا. ان کی تحریروں سے جھلکتا ہے. ان کی کتاب آواز دوست کا پہلا مضمون ہے مینار پاکستان. اس میں انہوں نے میناروں پر اتنی دلچسپ گفتگو کی ہے کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کا مطالعہ بہت شاندار ہے. بالکل اسی طرح آغا شورش کاشمیری، ان کی کتاب ہے اس بازار میں. ظاہر ہے لاہور کے اس علاقے ریڈ لائٹ ایریا کے بارے میں انہوں نے بہت شاندار کتاب لکھی ہے، اپنی آبزرویشن، بڑی باکمال آبزرویشن. اور چونکہ اس ویسینٹی میں جو سب سے بڑا لینڈ مارک ہے وہ بادشاہی مسجد ہے، اس کے مینار ہیں. تو بادشاہی مسجد کے مینار ڈسکس کرتے ہوئے انہوں نے بھی اپنے علم کی دھاک خوب بٹھائی ہے.
اسی طرح ڈاکٹر مبارک علی نے انڈائریکٹلی آپ کو اور بہت کچھ بتا دیا. تیسرا ہے مغل دربار، کہ دربار کے اندر معاملات کیا تھے، آپ کا رہن سہن کیسا تھا، شاہی لباس کس طرح کا تھا، ایتھکس کیا تھے، ایٹیکیٹ کیا تھا، کہ بادشاہ بات کر رہا ہو تو ہم تنگوش ہو جائیں، بادشاہ بات کر رہا ہو تو سب اس کی طرف دیکھ رہے ہوں گے. یہ ممکن نہیں ہے کہ بادشاہ بات کر رہا ہے آپ کسی اور طرف دیکھ رہے ہیں. آپ بادشاہ کی طرف پیٹ نہیں کر سکتے. ہاں جی. آپ تھوڑا سا بھی شائبہ ہو اگر کہ میں نشے میں ہوں، میں نارمل نہیں ہوں، تو ہرگز دربار میں آنے کی غلطی مت کیجیے، کیونکہ یہ قابل تعزیر جرم ہوتا تھا. اچھا جی، تقریبات. جی سر. چوتھا چیپٹر ہے اس میں، تقریبات اور تہوار. اس میں جشن نوروز کا بڑا تذکرہ ہے کہ مغل دربار میں تہوار کس طرح منائے جاتے تھے، درباری تہوار کس طرح منائے جاتے تھے اور معاملات. لیکن ایک ڈیٹیل ہے اس سوسائٹی کے اوپر بڑی گہری نظر کے ساتھ، ایک اچھی رپورتاج ہے. اسی کے اندر کھیل بڑی اہمیت کے حامل ہے، اور ان کھیلوں میں سر فہرست کون سا ہے؟ چوگان. پولو کا علاقائی نام چوگان تھا، اور یہ سینٹرل ایشینز اس کے بہت شوقین تھے. اس میں اکبر کے کریز کا عالم دیکھیے کہ وہ دن بھر مصروف رہتا تھا اور چوگان کھیلنے کا ٹائم نہیں ملتا. اس نے ایک ایسا گیند ایجاد کیا جو فلورسنٹ تھا، رات کو نظر آتا تھا، کہتا تھا آؤ دربار میں اور کھیلو میرے ساتھ. وہ اس کے ساتھ رات کو کھیلا کرتا. بادشاہ تھا نا، بادشاہ ہی نہیں تھا، سائنسدان بھی تھا ایک طرح سے. پھر اکبر کو ایک اور شوق تھا بہت زیادہ، ہاتھیوں کے ساتھ کھیلتا تھا. وہ اس کا ایک دوست تھا ہاتھی. ہاں جی. کیا کھیلتا تھا وہ اس کے ساتھ کو بھاگنا، اس کے اوپر جمپ کرنا، چڑھنا، اور اس کو پتہ ہی نہ چلنا، اور پیچھے سے اتر جانا، دم سے پکڑ کے اتر جانا، سونڈ پکڑ کے وہ ابھی گھماتا تو چڑھ کے اوپر. باقاعدہ بازیگری کیا کرتا تھا. کہتے ہیں کہ وہ ہاتھی اکبر کو اپنا بھائی سمجھتا تھا، وہ اتنی محبت کرتا تھا اس کے ساتھ. پھر شاہی خطابات، وہ جو خان بہادر ہوتا تھا، دبیر الملک ہوتا تھا. دبیر الملک کس کا خطاب تھا؟ یہ مغل دربار نے مرزا غالب کو دبیر الملک کا خطاب دیا. پھر نجم الدولہ، یہ بھی غالب ہی کا ٹائٹل تھا. اسی طرح آپ نے بہت سارے، جلال الدین، رکن الدین، رکن عالم، یہ اکثریت کو جو ملے تھے یہ ٹائٹلز تھے، نام اصلی یہ والے نہیں تھے. جیسے جلال الدین اکبر ہے تو اکبر اصلی نام، اکبر اس کا اصلی نام تھا، جلال الدین واز دا ٹائٹل، ظہیر الدین واز دا ٹائٹل، ظہیر الدین بابر. جی جی. عالمگیر اورنگزیب ٹائٹل تھا. غالب کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کی رائٹنگز ان کی وفات کے کچھ 100 سال بعد ریکگنیشن میں آئی تھیں. نہیں، ان کی مخالفت بڑی تھی. زیادہ تر حاسدین سے بھرا ہوا یہ معاشرہ. تو ان کی شکایت لے کر دربار میں پہنچا تو ایک مصرع ہے کہ بنا ہے شاہ کا مصاحب پھرے ہے اتراتا. اس نے کہا دیکھیں جی آپ کی توہین اس میں کتنی ہے کہ یہ تو شاہ کا مصاحب بن کے تو اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتا ہے. تو دیکھیں اس آدمی کے آپ ہمارے ساتھ بٹھا دیتے ہیں. تو بادشاہ کہتا ہے ایسا ہوا ہے؟ کہتے جی ایسا ہوا ہے. بادشاہ بڑا حیران ہوتا ہے، بادشاہ بڑا وزادار تھا کہ آپ. تو کہتے ہیں مجھے اجازت دیجئے میں پورا شعر سنا دوں. وہ ہے کہ بنا ہے شاہ کا مصاحب پھرے ہے اتراتا، وگرنہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے. تو اس پر بادشاہ تو اشش کر اٹھا کہ یہ تو اپنے بارے میں کہہ رہا ہے، سیلف موکری کر رہا ہے. اور یہ اتنی بڑی شکایت ایک بہت بڑے استاد ذوق کی طرف سے آئی تھی. ذوق مغلیہ دربار کا سب سے تگڑا شاعر تھا، لیکن وہ اپنی پی آر کی وجہ سے تگڑا شاعر تھا. شاعر اچھا تھا لیکن عظیم شاعر ہونا، بہت بڑا شاعر ہونا وہ غالب کی قسمت میں تھا. تو غالب نے اپنے آپ کو پھر منوایا تھا. آپ کا کام ہے جو منواتا ہے، پی آر سے کچھ نہیں ہوتا. مغل دربار میں بڑے بڑے انٹلیکچوئلز، بڑے بڑے کارآمد لوگ تھے، لیکن ایک سے ایک بڑھ کر گھٹیا لوگ بھی تھے جنہیں بہت فیم ملی، جیسے ابو الفضل اور فیضی تھے. یہ شاعر اور اسکالر تو بڑے تھے لیکن انسان کافی نچلے لیول کے تھے.
دوسرے کی غزل سن لینی اور اپنی کہہ کے سنا دینی. یاد رکھتا تھا کہ جی یہ تو میرے اشعار ہیں. اور اس کے ساتھ بہت ستھری کی تھی ایک شاعر نے جو ایران سے آیا تھا, عرفی تھا, عرفی, جس کا بڑا مشہور ضرب المثل شعر ہے. عرفی تو مین دیش ز غوغائے رکیباں, آواز سگاں کم نہ کند رزق گدارا. یہ جو تم پر ٹچکریں کرتے ہیں نا, تمہیں ٹانٹ کرتے ہیں عرفی, ان کی فکر مت کرو. یہ جو کتوں کے بھونکنے سے کبھی رزق کم نہیں ہوتا. اچھا جی, شاہی انعامات اور ببو خاں خیرات. ویسے مغلز ایک چالاکی بڑی کیا کرتے تھے کہ ہمیشہ 2 برتھ ڈیز مناتے تھے اپنی, ایک شمسی ایک قمری. تو ویسے اس کی ریزن کیا ہوتی تھی سر؟ کیونکہ ہر برتھ ڈے پہ تلنا ہوتا تھا نا سونا چاندی اور جواہرات میں. کیا مطلب؟ ترازو کے ایک پلڑے میں بادشاہ بیٹھتا تھا, دوسری طرف تحائف سونا چاندی جواہرات. وہ تحائف کس کی طرف سے ہوتا؟ وہ امراء کی طرف سے, ارسٹوکریسی, جاگیرداروں کی طرف سے, گورنرز کی طرف سے. مجھے لگا شاید تول کے تو دیتے ہیں, بانٹتے ہیں. یعنی اس کے اپنے خزانے میں سے کھول کے, تو کہتے یہی تھے کہ بانٹ دیتے ہیں. کون بانٹتا ہے؟ یہ گفٹس ہوتے تھے, یہ گفٹس تھے. توشہ خانہ جو ہے نا سارے کا سارا ان کا اپنا ہوتا تھا. چیریٹی بگنز ایٹ ہوم. تو بادشاہ شوق سے اپنا وزن بڑھاتا ہوگا. جی جی, جتنا موٹا ہو اتنا مزے میں ہوتا تھا. یہ اودھ کا نواب جو تھا واجد علی شاہ, he was too fat. میرا خیال ہے کوئی اس کو تولنے کی جرت ہی نہیں کرتا ہوگا, کیونکہ اتنا بڑا ترازو ہی کوئی نہیں تھا. ان جی سارا کچھ چھوڑ دے رہے, اللہ پائی سارا کچھ. اور مغلوں کی خوراک بھی تو کافی, وہ اکبر کی. اچھا, اکبر خوراک کے معاملے میں, دسترخوان کے معاملے میں, آج بھی دیکھ لیں مغلئی ڈشز جو ہیں 80% اکبر کی اختراعیں ہیں. اور اس کی زندگی میں کھانے کا بڑا عمل دخل تھا. سر پھر مرا, اینڈ ہی ڈائیڈ آف ڈائسینٹری. ڈاکٹر مبارک علی نے جو رات کا مینیو لکھا ہے نا, اس میں دال مکھنی بھی ہے. جی, دال مکھنی جو ہم بڑی آج کل ریلش کرتے ہیں, اٹ واز کریٹڈ بائی دا مغل دربار. راجستھانی کھانے. ہاں جی, پھر تو کھچڑی تسی دس دے ہوندے, شاہی کھچڑی. نرا گوشت ہوتا ہے وہ, لیکن کھچڑی کا اس کو نام دیا ہوا ہے. وہ انداز اس کا کھچڑی والا ہی ہوتا ہے, جیسے حلیم بڑی شاندار. تو ڈاکٹرز نے منع کیا تھا اس کو کہ آپ نے گوشت کے قریب سے نہیں گزرنا. تو وہ کہتا میں پھر کیا کھاؤں؟ جی آپ کھچڑی کھائیں, کھچڑی اسی لیے ہوتی ہے. کہتے ہیں کھچڑی میں کچھ تو گوشت, کیونکہ میں تو گوشت کے بغیر کھا نہیں سکتا. ان کا جی اس میں آمیزش کر لیا کریں. ڈن جی ڈن, آمیزش. وہ آمیزش کرتے کرتے اتنی سی کھچڑی اور اتنا سارا گوشت. علامہ اقبال بھی یہی کرتے تھے. وہ کیا کرتے تھے؟ انہیں ڈاکٹر نے منع کیا کہ شوگر ہوگی آپ کو, آپ آم نہ کھایا کریں. اچھا. جی آم کے بغیر تو میرا دن ہی نہیں گزر سکتا, میں تو اس قدر آم پسند آدمی ہوں. کہ اچھا پھر ایک آم کھا لیا کریں. تو کافی دن بعد وہ حکیم صاحب ان کے پاس گئے, ان کے پاس ایک اتنا بڑا آم پڑا ہوا تھا. انہوں نے کہا شیخ صاحب یہ کیا ہے؟ یہ آپ نے مجھے ایک آم الاؤ کیا. مغل امراء, یٹ انادر چیپٹر. اس میں ان کا رہن سہن, ان کی سواریاں, ان کا انداز زندگی, ان کی شان و شوکت, جاہ و حشم, ان کے جولز, ملبوسات, جیولری, حرمز, یہ سارا کچھ. اچھا جی, مغل معاشرہ اور عوام. اب یہ نان مغلز کی طرف آ جائے نا, کہ اس دور کی کنٹمپریری انوائرمنٹ کیا تھی, لوگ بادشاہ کو سمجھتے کیا تھے, لوگوں کا کانسیپٹ کیا تھا, اس دور کے عوام کیا تھے, اس دور کا عوامی کلچر کیا تھا. سر وہ خاص گل کی سی؟ خاص گل یہ تھی کہ عوام انتہائی زبوں حالی کا شکار تھے. دربار کہاں سے کہاں تھا, اور اس کا 180 ڈگری آپ کو عوام میں نظر آتا تھا. اور یہ چونکہ ازلی اور ابدی متی لوگ تھے, اطاعت کرنا ان کی سائیکی تھی, ہے اور رہے گی. کاش انہوں نے کچھ درس لیا ہوتا
नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन से। एक बॉस्टन टी पार्टी यहां पे हो जाती, लेकिन बॉस्टन टी पार्टी के लिए दिल चाहिए होता है, गुर्दा चाहिए होता है, जो इनका 5000 साल पहले किसी ने निकाल रखा। But Huzrat, we'll take a break. Stay with us. वेलकम बैक। पतिनो हजरात, हमदे बारी ताला के लिए आ रही हैं साइमा मुमताज और कलाम है समीर का। मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। तुझसे फरियाद करते हैं हम, तुझसे फरियाद करते हैं हम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। ये ज़मीं और ये आसमां तेरे कब्ज़े में है दो जहां, ये ज़मीं और ये आसमां तेरे कब्ज़े में है दो जहां, सब पे तू ही तो है मेहरबान, हम तेरे दर से जाए कहाँ, तू ही सुनता है सबकी सदा, तू ही सुनता है सबकी सदा, तू ही रखता है सबका भरम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। बेकसों को सहारा मिले, डूबतों को किनारा मिले, बेकसों को सहारा मिले, डूबतों को किनारा मिले, सर से तूफान पल में टले, जो तेरा एक इशारा मिले, तू करे जो मेहरबानियां, तू करे जो मेहरबानियां, दूर हो जाए सारे ही गम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।